अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछले दिनों ज़ेन पर ओशो की चंद किताबें पढ़ने का मौका मिला, तो उसमें से एक चैप्टर मुझे पसंद आया जिसका मैंने उर्दू तर्जमा किया है, परिंदों का रास्ता। तो आज मैं आपकी खिदमत में वो उर्दू तर्जमा पढ़ने की जो है वो एक छोटी सी काविश कर रहा हूँ। तो पेशे खिदमत है परिंदों का रास्ता। एक भिक्षु ने तौजान से कहा, तुम हमेशा सीखने वालों से कहते हो कि परिंदों का रास्ता इख्तियार करो। परिंदों का वो रास्ता क्या है? तौजान ने कहा, आप वहां किसी से नहीं मिलते। भिक्षु ने फिर पूछा, हम उस रास्ते पर कैसे जा सकते हैं? तौजान ने जवाब दिया, अना के बगैर हर कदम जैसे ही आता है। भिक्षु ने कहा कि क्या परिंदों का तरीका किसी की असल फितरत जैसा है? तौजान ने कहा, है भिक्षु, आप सब कुछ उल्टा क्यों कर लेते हैं? भिक्षु ने पूछा, वो कौन सी जगह है जहां लोग चीजें उल्टा कर लेते हैं? तौजान ने कहा, अगर हलचल ना होती तो बंदा कैसे खुदा बन सकता था? भिक्षु ने पूछा, हमारी असल फितरत क्या है? तौजान ने जवाब दिया, परिंदों का रास्ता ना लेना। जब एक भिक्षु ने कासन से पूछा, तरीका क्या है? उसने जवाब दिया, सूरज हमारी आंखों पर छा जाता है। 10,000 लीगों के लिए आसमान पर कोई बादल नहीं लटकता। भिक्षु ने पूछा, कायनात की हकीकी शक्ल क्या है? कासन ने जवाब दिया, मछलियां साफ बहते पानी में खेलती हैं, अपनी गलतियां करती हैं। मनीषा आसमान पर उड़ता हुआ परिंदा अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ता। इसे परिंदों का रास्ता कहा जाता है, यानी कोई निशान छोड़े आसमान की खला में गुम हो जाना। ज़ैन चाहता है कि आप बिल्कुल परिंदों के रास्ते की तरह बने, ला जिस्म ला ज़ात। ये अजीब बात है, लेकिन सच है कि आप अदम मौजूदगी में पहली बार पैदा हुए हैं। अदमियत वो रहम है जिससे आपकी रूहानी बुलंदियां जाहिर होती हैं। जिस तरह आप परिंदों की पैरवी नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ते, इस तरह बुद्धा भी पैरों के निशान नहीं छोड़ते। आप बुद्धा की पैरवी इस सादा सी वजह से नहीं कर सकते कि आप खुद बुद्ध हैं। तुम अभी उसे भूल गए हो, और एक बार जब आप बुद्धा की पैरवी करने की कोशिश करते हैं तो आप गुमराह हो जाते हैं। जो लोग अपने पीछे कदमों के निशान बनाते हैं, मुनज़्ज़म मज़ाहब बनाते हैं, आने वाले मुस्तकबिल के लिए अहकामात देते हैं, सहीफे जो अभी तक नहीं आए हैं उनकी पैरवी करते हैं, ये सब गैर मजहबी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। मजहब एक बगावत है, पैरवी के खिलाफ बगावत। ये एक मजहबी मुकाम है। तुम मेरे पैरोकार नहीं हो, तुम मुझसे मोहब्बत कर सकते हो, मैं तुमसे मोहब्बत कर सकता हूँ। पैरवी का मतलब एक लतीफ रूहानी गुलामी है। मेरा कोई पैरोकार नहीं है और मैं नहीं चाहता कि कोई किसी और का पैरोकार बने। जिस लम्हे आप किसी की पैरवी करना शुरू करेंगे, आप खुद को याद करने जा रहे होंगे। आप अंधेरी रातों और स्याह बादलों में खो जाएंगे और घर वापसी का रास्ता तलाश करना मुश्किल तर होता जाएगा। एक भिक्षु ने तौजान से कहा, आप हमेशा सीखने वालों से कहते हैं कि परिंदों का रास्ता इख्तियार करें। परिंदों का वो रास्ता क्या है?
توزان نے کہا آپ وہاں کسی سے نہیں ملتے۔ یہ مجھے ایسوپ کے افسانوں میں ایک بہت ہی خوبصورت کہانی کی یاد دلاتا ہے۔ ایسے علماء موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایسوپ ایک شخص کے طور پر کبھی موجود نہیں تھا۔ یہ کہانیاں گوتم بدھ نے سنائی ہیں، جنہیں بدھسات بھی کہا جاتا ہے، اور لفظ بدھسات جیسے ہی یہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہوتا گیا، ایسوپ بھی بن گیا۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں کس نے بنایا، کہانیاں اپنے طور پر اہم ہیں۔ یہ کہانی یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی لڑکی ایلس ونڈرلینڈ پہنچتی ہے اور بادشاہ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اسے بادشاہ کے دربار میں لے جایا گیا اور بادشاہ نے چھوٹی لڑکی سے پوچھا، کیا تم میری طرف آتے ہوئے راستے میں کسی سے ملی ہو؟ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ لڑکی نے حقیقتاً جواب دیا، کوئی نہیں جناب، اور اس مقام سے کہانی خالص زن بن جاتی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر تم کہتی ہو کہ تم کسی سے نہیں ملی تو اسے اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ لڑکی نے کہا، صاحب آپ ناراض نہ ہو، کوئی نہیں کا مطلب کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، میں زبان سمجھتا ہوں، آپ مجھے سکھانے کی کوشش نہ کریں۔ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ کوئی نہیں کہاں ہے؟ یہ یقینی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی نہیں آپ سے آہستہ چلتا ہے۔ غریب لڑکی اب مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ کہتی ہے، نہیں، کوئی نہیں مجھ سے زیادہ تیز چلتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ بہت متضاد بات ہے۔ اگر کوئی نہیں تم سے تیز رفتار چلتا ہے تو اسے اب تک یہاں موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ بچوں کی کتاب ہے، لیکن حقیقی طور پر اس کا ماخذ گوتم بدھ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اگر ایسوپ ایک تاریخی شخص کے طور پر موجود تھا تو اسے گوتم بدھ کے اس اصرار سے لا ذات کا خیال ضرور آیا ہوگا کہ کسی کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ نہ ہونا سب کچھ ہونا ہے۔ انا آپ کو سب کچھ بناتی ہے اور بے خودی آپ کو کچھ نہیں بناتی، لیکن انا ایک قید ہے، اور جس لمحے آپ انا کو روکیں گے آپ پوری کائنات کی طرح وسیع ہو جائیں گے، آپ کائنات بن جائیں گے۔ توزان نے کہا، پرندوں کا وہ راستہ جہاں آپ کسی سے نہیں ملتے۔ ایسوپ کے افسانے میں بادشاہ کی طرح غلط نہ سمجھیں۔ آپ کسی سے نہیں ملتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے بھی نہیں ملتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ لازات ہو جاتے ہیں۔ یہ کسی سے ملاقات ہے۔ بھکشو نے پھر پوچھا، ہم اس راستے پر کیسے جا سکتے ہیں؟ توزان نے جواب دیا، انا کے بغیر، ہر قدم جیسے ہی وہ آتا ہے، لمحہ بلمحہ جینا، قدم با قدم، نہ گزرے ہوئے ماضی کی فکر کرنا، نہ اس مستقبل کی فکر کرنا جو ابھی نہیں آیا، ہمیشہ یہاں رہنا، اور آپ لا ذات ہیں، آپ لا ذہن ہیں، اور یہ ابتدا سب سے بڑی خوشی ہے۔ یہ افتتاح آپ کی تمام صلاحیتوں کو اپنے پھول تک لے آتا ہے۔ زین آپ کے ساتھ کمل کے پھول جیسا سلوک کرتا ہے۔ آپ کو آسمان ستاروں کے لیے اپنے آپ کو کھولنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے کھلنے میں آپ کی آزادی ہے، آپ کے کھلنے میں آپ کی عزت ہے، آپ کے کھلنے میں آپ کی شان ہے۔ لیکن بیچارے بھکشو کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا، کیا پرندوں کا راستہ کسی کی اصلی فطرت جیسا نہیں ہے؟
توزان نے کہا اے بھکشو آپ سب کچھ الٹا کیوں کر لیتے ہو؟ بھکشو نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہے جہاں لوگ چیزوں کو الٹا کر لیتے ہیں؟ توزان نے کہا اگر ہلچل نہ ہوتی تو بندہ کیسے خدا بن سکتا تھا؟ دماغ بندہ ہے اور مالک بن گیا ہے۔ یہ ایک میکینیکل کمپیوٹر ایک حیاتیاتی معجزے کے طور پر بالکل اچھا ہے، لیکن یہ ماسٹر نہیں ہے۔ تم نے آقا کو بالکل فراموش کر دیا ہے اور بندہ اس کی عدم موجودگی میں مالک بن گیا ہے۔ ماورا کے لیے اندر کے لیے بیدار رہو، اپنے دماغ سے باہر نکلو یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کون ہیں۔ ذہن کے بغیر آپ کی جگہ کیا ہے اور اچانک آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے اب تک کس طرح بے چینی میں زندگی گزاری ہے۔ آقا تقریباً غائب ہے اور نوکر مالک بن گیا ہے۔ بھکشو نے پوچھا ہماری اصل فطرت کیا ہے؟ توزان نے جواب دیا پرندوں کا راستہ نہ لینا۔ توزان ایک عظیم استاد ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ بھکشو معمولی ہے اور فوراً سمجھ نہیں پائے گا، ذہن میں لائے بغیر براہ راست نہیں دیکھے گا، وہ ہمدردی سے اپنا بیان بدل دیتا ہے۔ بھکشو سمجھ نہ سکا کہ پرندوں کا راستہ کیا ہے۔ توزان نے جواب دیا اپنے آپ سے متصادم، پرندوں کا راستہ نہ لینا۔ اگر آپ سب سے بڑی بصیرت کو براہ راست نہیں سمجھ سکتے تو آپ کو مذہبیت کی اے بی سی کے ذریعے سے جانا پڑے گا، جبکہ زین ایکس وائی زی ہے۔ جب ایک بھکشو نے کاسن سے پوچھا راستہ کیا ہے، اس نے جواب دیا سورج ہماری آنکھوں پر چھا جاتا ہے، 10,000 لیگوں کے لیے آسمان پر کوئی بادل نہیں لٹکتا۔ یہ راستہ ہے بس کشادہ، کوئی بھی چیز آپ کے ہوش و حواس پر نہ اترے، کوئی غصہ، کوئی لالچ، کوئی انا نہ ہو، صرف ایک پاک اور معصوم وجود ہونا چاہیے۔ کائنات کی حقیقی شکل کیا ہے؟ بھکشو نے پوچھا۔ مچھلیاں صاف بہتے پانی میں کھیلتی ہیں، اپنی غلطیاں کرتی ہیں، کاسن نے جواب دیا۔ کاسن نے کہا اگر کائنات کی فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سمندر میں ایک چھوٹی مچھلی کی طرح سمجھو۔ زین اپنی عظیم بصیرت میں اکیلا ہے کہ یہ لفظ گناہ کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ صرف غلطی کا استعمال کرتا ہے۔ مچھلی سمندر میں غلطیاں کر سکتی ہے لیکن اس سے اس کی اصل فطرت نہیں بدلتی۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے آپ صرف پانی پر لکھتے رہے ہیں، آپ کا صحیح، آپ کا غلط، آپ کی نیکی، آپ کا گناہ سب دماغ کی تقسیم ہے۔ تمہارے گناہ گار اور تمہارے اولیاء سب ایک ہی سمندر کی مچھلیاں ہیں، کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اس طرف جا رہا ہے۔ گناہ گاروں اور اولیاء میں صحیح اور غلط کی تمیز نہ کرنا اور بغیر کسی فیصلے کے بالکل خاموش رہنا، یہ تمہاری اصل فطرت ہے۔ آپ نے کائنات کو اپنے اندر پا لیا ہے، پھر آپ کے اندر سورج طلوع ہوتا ہے اور تمام ستاروں کے ساتھ پورا آسمان آپ کے شعور کا حصہ ہے۔ ذہن لامحدود ابدیت تک شعور کی توسیع ہے، اسے چھوٹی احمقانہ چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تمام نام نہاد مذاہب کا تعلق احمقانہ چیزوں سے ہے، ان رسومات سے جو غیر ضروری ہیں، ایسے دیوتاؤں سے جو انسان کے تصور سے بنائے گئے ہیں۔ ایک سالک کے لیے واحد مستند فکر اپنے وجود کے مرکز کو تلاش کرنا ہے اور اس نے پورے وجود کا مرکز پا لیا ہے۔ باشو کی ایک نظم ہے، اپنے گانے کے ساتھ مجھے پہلے سے زیادہ تنہا کر دو،
پرندے گاتے ہیں، تمہارے گانے کے ساتھ مجھے پہلے سے زیادہ تنہا کر دو، تم تنہا پرندے، جنگل کی کوئل۔ اس نظم کی وجہ سے ہم جس نئی سیریز میں داخل ہو رہے ہیں اسے زین کہا جائے گا، تنہا پرندہ، جنگل کا کوکو۔ ہوفوکو نے یہ نظم آن دی وے لکھی ہے، مجھے مت بتاؤ کہ راستہ کتنا مشکل ہے، پرندوں کا راستہ دور تک گھومتا ہوا، ڈوکی گھاٹی کا پانی آپ کے سامنے ہے، آپ سمندر کی طرف لوٹتے ہیں، میں پہاڑ کی طرف۔ اتنا خوبصورت بیان ایک دریا، پہاڑ یا سمندر میں جا سکتا ہے۔ جہاں تک استدلال کا تعلق ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے جا رہے ہیں، متضاد طور پر مخالف۔ وہ دریا جو سمندر کی طرف جاتا ہے، جسے ہم جانتے ہیں، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہر بار جب بھی دریا بادلوں پر سوار ہو کر واپس پہاڑوں کی طرف آتا ہے، یہ تھوڑا لطیف ہے اور اسے دیکھنے کے لیے شاعرانہ، صوفیانہ فہم کی ضرورت ہے۔ دریا اپنے اصل منبع پر واپس آ رہا ہے۔ ہوفوکو کا یہ بیان، آپ سمندر پر واپس جائیں، ٹھیک ہے میں پہاڑ پر جا رہا ہوں، لیکن یہ آپ کو برتر یا کمتر نہیں بناتا، نہ ہی یہ مجھے برتر یا کمتر بناتا ہے۔ یہ ساری کائنات ہماری ہے اور تمام جہتیں ہماری ہیں۔ آپ کی اصل فطرت آپ کو جہاں بھی لے جائے، آپ کی بے ساختگی آپ کو جہاں بھی لے جائے، وہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ زین اس پورے وجود کو اپنا گھر بناتا ہے۔ کیا آپ دریا کو پہاڑ پر واپس جاتے ہوئے سنتے ہیں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔